शेख को पसंद है मिठाई, इसको पसंद है खटाई, और फनाफी शेख भी है। सारी सिफतें मुरीद के अंदर पीर वाली आ जाती है। फना का माने क्या है भाई? उनको पसंद आता है काला कपड़ा, तुमको पसंद आता है ब्राउन कपड़ा। अरे जब तुम्हारी अभी पसंद फना नहीं हुई है तो सिफत तुम्हारी कहाँ फना हुई भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खालिक व मखलूक के दरमियान सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ रुकावट और पर्दे का काम करता है, उसकी दूरी एक मंजिल के सिवा कुछ नहीं है। यानी बंदे और रब के दरमियान अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ रुकावट है तो वो क्या है, उस मौजू पर इंशाअल्लाह ताला हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम जब रियाज़त करते हैं तो तजल्लियात का ज़हूर हम पर नहीं होता या हमको नहीं दिखता, और अगर नहीं दिख रहा है तो उसकी वजह क्या है? उसकी दो वजूहात होते। अब हम ख़ानदान चिश्त के जो तरीक़े हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। ये बात अच्छी तरीके से समझ लें कि ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त का तरीक़ा सबसे ज़्यादा मकसूद के करीब है। यानी बहुत आसान रास्ता ख़ानदान चिश्त तरीक़त जो है, तरीक़त चिश्तिया जो कहलाता है, ये अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब, बहुत सीधा रास्ता है ये। और जो शख्स इस ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त कदीम की दोस्तदारी का दावा करे, यानी अपने आप को चिश्ती कहलाए कि मैं चिश्ती हूँ, चिश्त अहले बहिश्त के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं, हमारा एक ख़ानदानी नसब होता है, एक तरीक़ती नसब होता है, तो हम सब क्या हैं? ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त के अफराद हैं। समझ में आया? अब चिश्तियों के लिए दो चीज़ें बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, इसके बगैर उसको ख़ानदान चिश्त की कोई बरकत हासिल नहीं होगी। वो चिश्ती तो कहलाता घूमे। और ये वो रास्ता है जो बहुत करीब से होता हुआ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। यानी वो इल्म बातिन, तरीक़त का इल्म जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मौला अली मुश्किल कुशा या साहब सुफ़ा, वहाँ से होता हुआ ख़ानदान चिश्त के मशाइखीन के तरतीब से होता हुआ आपके पीर तक जो इल्म पहुँचा है, ये बहुत करीब वाला रास्ता है। अब अगर कोई शख्स चिश्ती होने का दावा करता है कि मैं चिश्ती हूँ, ख़ानदान चिश्त से वो बैत हुआ है, तो उसमें दो सिफत होना ज़रूरी है। कितनी सिफतें? ये दो सिफत कम से कम उसके अंदर होना ज़रूरी। अगर ये दो औसाफ उसके अंदर नहीं है तो उसको चिश्तियों का फैज़ नहीं मिलेगा। पहला है तर्क व इसार, तर्क कर देना, कुर्बान कर देना, छोड़ देना। दूसरे है इश्क व इनकसार, तर्क व इसार, इश्क व इनकसार। जिसमें ये दो वस्फ़ मौजूद नहीं, उसको चिश्तियों के मशरब में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी मशरब चिश्तिया से, यानी ये दो सिफतें आपके अंदर अगर मौजूद हैं और ये सोचो कि मशरब चिश्त का फैज़ भी आपको कमा हक़्क़हू मिलेगा, तो इन दो सिफतों के साथ आपको वो फैज़ नहीं मिल सकता है। अब यूँ समझे कि अगर महबूब की राह के तालिब में, राह सुलूक पर चलने वाले के अंदर मालो मता का तर्क, यानी अपने माल को कुर्बान करने का जज्बा, और महबूब से इश्क नहीं, यानी उसके शेख से उसको इश्क नहीं। बात समझ आ रही है? दुनियादारी का टेकरा भी वो लेके घूमता फिरे, यानी तर्क उसके अंदर, दुनिया का तर्क उसके अंदर ना हो, और पीर से उसको इश्क और मोहब्बत ना हो, तो ये ऐसे लोगों को तालिबे हक मत कहें, बल्कि ये तालिबे दुनिया हैं। ये दो सिफत के साथ आप तालिबे मौला नहीं हो सकते हो। ये दोनों चीज़ें भी आपके अंदर रहे, दुनिया की मोहब्बत भी गालिब रहे
اور آپ اللہ والے بھی بنے رہے ہو تو ایسا ممکن نہیں. یہ طریقے چشت کے اندر ہے کہ اس دونوں اوصاف کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ جب ان کی نظر یعنی یہ صفتیں آپ کے لیے رکاوٹ کیسے بنتی ہیں؟ کیونکہ جب ان کی نظر مردار دنیا پر نہیں ہوتی ہے، جب سالک کی نظر جو ہے اس کے زندگی کے اندر اس فانی دنیا کی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہوتی ہے، تو ان کی جمعیت میں افتراح اور انتشار نہیں پیدا ہوتا. پھر جب دنیا کی محبت ان کے اندر غالب نہیں ہوتی ہے تو کسی طرح کی رکاوٹ روحانیت کے راہ میں ان کے لیے نہیں ہوتی ہے. وہ تمام آفتیں جو سالک پر آتی ہیں، تمام طرح کی مشکلات جو سالک پر راہ سلوک پر چلنے والے پر آتی ہیں، وہ ہر آفت اس مردار دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا کی محبت راہ سلوک میں زہر ہے. یہ محبت دل میں رہے گی یا تو دنیا کی یا تو عقبہ. اگر یہ رہزن دنیا، اگر یہ کا نام ہے لٹیری دنیا جو ہے، شد راہ نہ ہو یعنی راہ کی رکاوٹ نہ ہو تو ہر شخص اللہ کے طلب اس کے دیدار کا خواہشمند لے بیٹھ جائے گا. یہی ایک چیز ہے. بندے اور خدا کے درمیان اگر کوئی چیز سب سے بڑا پردہ ہے تو وہ ہے دنیا کی محبت. اب اس کو ختم کرنے کے لیے جو پیران چشت نے طریق بیان کیے ہیں اس پر آگے سنیں. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک منزل کے سوا کوئی پردہ نہیں، بس یہی ایک منزل ہے جس کو آپ طے کرو اور آگے بڑھ جاؤ. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک منزل کے سوا کوئی پردہ نہیں، وہ ہے دنیا اور اس کی رونق، دنیا اور اس کی یہ چمک دھمک. آل کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، یہ دنیا میں یہ سب شامل ہے. اور اسے دفع کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس منزل کو کیسے یہاں سے گزر کر آگے کیسے بڑھنا ہے، وہ خاندان چشت اہل بہشت کے مشائخین نے جو رہنمائی فرمائی اس کا طریقہ کیا ہے. اصل بات اب ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ اب کرنا ہم کو کیا. اگر اس طریقے کی چیزیں ہمارے کے اندر ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور ہم کو روحانی منزل اور آگے نہیں مل رہی، تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو سنیں، اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرید ہمیشہ اپنے پیر کے، مرید ہر وقت اپنے پیر کے آئینہ دل پر توجہ کرتا رہے. کیا کرتا رہے؟ یعنی اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے لگا دے. کیا کرے؟ اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے لگا دے، تاکہ بتدریج یعنی ایک بدگرے محسوسات کی قوت ساکت ہو جائے. یعنی آپ کے اندر جو احساسات ہیں دنیا کے، وہ آپ کی قوت جو ہے وہ خاموش ہو جائے اور پیر کی صفات مرید میں صلاحیت کر جائے. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی آپ کی یہ رذیل صفتیں جو ہے وہ خاموش ہو جائیں، ساکت ہو جائیں، اور پیر کے اندر جو صفات ہیں وہ آپ کے اندر وہ اترنا شروع ہو جائیں. اس کے بعد انوار الہی اس کے دل میں جلوہ گر ہوتی ہے. سب سے پہلے مرید کی صفتیں پیر کے اندر جب فنا ہوتی ہیں تو جا کر کے یعنی وہ صفتیں پھر آپ کے اندر آئیں گی. اس کا طریقہ کیا ہے کہ اکثر زیادہ تر وقت جو ہے مرید اپنے پیر کے قلب، آئینہ قلب پر نظر ڈالتا رہے، اسی کی طرح متوجہ رہے، تاکہ اس کے اپنے اوصاف جو ہیں رذیل صفتیں وہ فنا ہو جائیں اور پیر کی جو نیک صفتیں اس کے اندر کاپی ہو جائیں، واپس آ جائیں. جب پیر کے اوصاف حمیدہ میں اپنے اوصاف رذیلہ کو فنا کر دے گا تو پھر جا کر کے اس منزل کو وہ طے کر لے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، چلا گیا. تو اس کی ایک مراد یہ ہے کہ جب صفت پیر آپ کے اندر آئی تو آپ کی جو اپنی رذیل صفتیں تھیں اس میں تمام طرح کے نفس کی بیماریاں شامل ہیں. ایک ایک بیماری کو فنا کر کے شیخ کی ایک ایک صفت کو اپنے اندر آپ اتاریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
یعنی آپ اپنی صفت کے ساتھ بھی رہو، آپ کی اپنی خوبیاں اپنی کمیاں بھی موجود ہوں، یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے اپنی تمام صفتوں کو، جو رذیل صفتیں ہیں، جو آپ کے اور مولا کے درمیان رکاوٹ ہے بنی ہوئی ہے، پردہ بنی ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کا سب سے بہتر آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پیر کے آئینے قلب پر توجہ کرتے رہو، تاکہ آپ کا قلب بھی ان کے قلب کی طرح ہو جائے. ہے نا کہ جو اکثر جو چیز دیکھتے رہتے ہوئے ہم، تو اس کا اثر ہمارے وجود میں آ جاتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں اس کا اثر ہمارے وجود کے اندر احساس ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی لیمبو کا تصور کرے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے جبکہ اس نے لیمبو کھایا نہیں، ہے نا. ایک آدمی کریلے کا احساس کرے تو اس کے منہ میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، برابر ہے. ایک آدمی گلاب جامن یا کوئی اچھے نسل کی مٹھائی کا خیال کرے تو اس کے دماغ کے اندر وہ ذائقہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے کھایا نہیں مگر اس کے احساسات شروع ہو چکے ہیں. بات سمجھے؟ ویسے ہی جب آپ پیر کے قلب کو ہر وقت جو ہے ان کی طرح متوجہ رہو گے تو اس قلب پہ پڑنے والی تجلیاں جو اللہ کی ہیں، اس کے ذات و صفات کی، آپ کے اندر وہ آئیں گی، اور آپ کی صفتیں اس سے فنا ہو کر کے آپ کی جو رذیل صفتیں ہیں، بخل ہے، غضب ہے، شہوت ہے، جھوٹ ہے، لالچ ہے، دنیا کی محبت ہے نا، یہ ساری چیزیں اس شیخ کے اندر اس کے برعکس ہیں. یعنی یہاں یہ جو کمی اس کے بدلے وہاں وہ خوبیاں ہیں، تو یہ آپ کی ساری کمیاں فنا ہو کر کے خوبیاں آپ کے اندر منتقل ہو جائیں. اسی کو کہتے ہیں ایک منزل کا فاصلہ ہے. یہ ایک منزل ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اڑ کے جانا کا نام ایک منزل ہے، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی صفتوں کو فنا کرنا ہے. کہتے ہیں وہ آدمی فلاں شیخ ہے، شیخ کو پسند ہے مٹھائی، اس کو پسند ہے کھٹائی، اور فنا فی شیخ بھی ہے. ساری صفتیں مرید کے اندر پیر والی آ جاتی ہے. فنا کا معنی کیا ہے بھائی؟ ان کو پسند آتا ہے کالا کپڑا، تم کو پسند آتا ہے براؤن کپڑا. جب تمہاری ابھی پسند فنا نہیں ہوئی ہے تو صفت تمہاری کہاں فنا ہوئی بھائی؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ساری چیزیں ہیں، آپ پیر کو جو اچھی لگتی وہی آپ کو اچھی لگیں گی. ساری عادتیں، وہ بیدام صاحب فرماتے ہیں نا کہ دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار پر فنا ہوں میں. تو کیا اس سے مراد ہے؟ یہ خالی سنتے ہیں ہم. یعنی آپ صرف ظاہر نہیں، اور یہ ہونے کے بعد احساس آپ کو ہوگا. یعنی آپ کو جب چلتے پھرتے، جب ہر وقت آپ اپنی توجہ کو شیخ کے قلب کی طرف رکھو گے تو وہ ساری صفتیں جب آپ کے اندر آ جائے گی. تو کامل مرید وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں، یعنی جس کو اس مرید کو دیکھ کر کے اس کے پیر کی یاد آ جائے تو سمجھ لو کہ وہ حقیقی معنوں میں مرید وہ ہو چکا ہے. مرید پیر کا آئینہ ہے. کیا ہے؟ مرید اور پیر خدا کی ذات کا آئینہ ہے. مرید کو دیکھ کر کے پیر کی یاد آ جائے تو سمجھ لو یہ اپنے رذیل صفتوں کو اپنے پیر کے اندر تقریباً فنا کر چکا ہے. اس کے ہونے کا احساس ہو رہا ہے. لوگوں اجنبی بولیں گے کہ یار تم کو دیکھ کے فلانے کا کیوں یاد آ رہا ہے مجھے. ایسا ہونا چاہیے، یہ اس کی نشانی ہے. اور یہاں تک کہ جب یہ حال میں آپ آ جاؤ گے تو آپ کا بولنا نہیں رہے گا، نہ آپ کا چلنا رہے گا. پہلے آپ اپنے شیخ کی شکل پر ان کے اوصاف پہ فنا ہو گئے. پھر وہی کہتے ہیں بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ بشکل مصطفیٰ دیدم خدارا. جس نے اپنے پیر کو صحیح معنوں میں دیکھا اس نے سرکار دو عالم کو دیکھا. جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھنا. یعنی پیر کو دیکھنا سرکار دو عالم کا دیکھنا ہے، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے. تو اب یہ ساری صفتیں جو آپ کی ہیں رذیل، یہ فنا ہو اور شیخ کی جو اعلیٰ صفت ہے وہ آپ کے اندر وہ منتقل ہو. اس کے یہی ایک پردہ ہے. اس پردے کو آپ چاک کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر پہنچ جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے نفس کے پیدا کردہ جتنی رذیل صفتیں ہیں مرشد کامل کے طفیل، مولا کریم ہماری ان صفتوں کو فنا کر کے ان کی اعلیٰ صفتیں ہمارے اندر آ جائیں. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.